बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बख़ैर। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूख सैयद। नाज़रीन, सुबह हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इसका हमारी ज़िंदगियों में बहुत ही ज़्यादा अमल दखल है। मुसलमानों के माशरे अपनी सुबह का आगाज़ कुरान हकीम की तिलावत से करते हैं, और हमें याद है कि हमारे बचपन में नाश्ता उस वक्त तक नहीं दिया जाता था घरों में जब तक आप कुरान की तिलावत नहीं कर लेते थे। और हमारे यहाँ ये मामूल था, और आज भी हमारे गाँव में देहातों में ये मामूल है कि लोग सुबह का आगाज़ कुरान हकीम की तिलावत से करते हैं। लेकिन कुरान की जो तालीम है, कुरान जो निज़ाम तरबियत हमारे माशरे में क़ायम करना चाहता है, वो असल में क्या है और उसका एहतमाम हम कैसे कर सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने सुना, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम ने बहुत ही दर्द दिल के साथ, बहुत ही दुखी दिल के साथ ये बात बयान फरमाई कि कुरान असल में हमारी ज़िंदगियों में खड़ा क्या है, कहाँ खड़ा है। और कुरान का मकाम हमने तो अदब और एहतराम के बाब में तो इंतहा कर दी है, लेकिन इतना अदब और इतना एहतराम किया कुरान का कि कुरान को जो हुक्म का दर्जा है हमारी ज़िंदगियों में वो कहीं हमें दिखाई नहीं देता। अगर मैं बात को समझाने की गर्ज से यूँ करूँ कि हमारे गांव में या हमारे घर में हमारा कोई बुज़ुर्ग है और वो हमें ये कहे कि बेटा जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, तो मैं उनसे कहूँ कि दादा जान, नाना जान, आपसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा अक़ीदत, आप सोच नहीं सकते कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं पानी आपके लिए नहीं ला सकता। दादा जान कहें बेटा स्कूल जाओ, मैं कहूँगा नहीं, आई लव यू दादा जान, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो दादा भी कहेंगे बेटा तेरी मोहब्बत फ़्रॉड है, तू असल में मेरे साथ मजाक कर रहा है, ये जो तेरी मोहब्बत के दावे हैं ये असल में इनमें जान नहीं है, ये खोखले दावे हैं, ये खोखले नारे हैं। तो ये हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम ने पिछले प्रोग्राम में हम तक ये बात पहुंचाई है कि ये जो दावा है मोहब्बत का, ये जो दावा है अक़ीदत और एहतराम का, ये महज दावा है, इस दावे के अंदर कोई हकीकत नहीं है। और इसी दावे को जिसमें हकीकत नहीं है, रोज़ हशर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान में अल्लाह से कहेंगे। 19वां पारा हमसे ख़िताब करता है कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। रसूल कहेंगे मैदान हशर के मैदान में कि ए मेरे रब, ये वो कौम है जिसने कुरान को मजाक बना लिया था, जिन्होंने कुरान के साथ ये मजाक करते थे। और मजाक किस तरह करते थे कि अपनी हर तकरीब का आगाज़ कुरान से करते थे और कुरान के हुक्म की उदूली करते थे, कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते थे। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि कुरान की तालीम का अहतमाम कैसे किया जाए, और जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनमें कुरान तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुरान का हुक्म समझा कैसे जाए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के नामवर और जय्यद उलमा इकराम जनाब अल्लामा शेख अनवर अली नजफ़ी साहब, मोहतमम हैं जामिअतुल कौसर के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जाबिर बिन हयान ट्रस्ट के। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। वालेकुम अस्सलाम। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद साहब, ये सरबराह हैं शोबा उलूम इस्लामिया अल-हम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे तीसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल समद साहब, ये साबिक़ सरबराह हैं शोबा हदीस बैन अल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया समद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि थोड़ा सा तो ये बताएं कि जो आपके यहाँ मकातब हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो स्कूल का सिस्टम भी मौजूद है और मदरसे का सिस्टम भी मौजूद है, तो आपके यहाँ कुरान की तालीम का अहतमाम जो है वो कैसे किया जाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान जो महजूर है, मज़लूम है, वो सब के यहाँ महजूर है और सब के यहाँ मज़लूम है। हम ये दावा नहीं करने आए हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं कुरान के लिए और हमने तो हक़ अदा कर दिया है। बहुत बड़ी बात है कि इस का एतराफ़ करते हुए कि हम कुरान का हक़ अदा नहीं कर सक रहे हैं। अभी चंद दिन पहले जो हमारे स्कूलों में कुरान पढ़ाते हैं उनकी एक ट्रेनिंग सेशन थी, 1 महीना चली। अच्छा। 1 महीना चलने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने ट्रेनिंग ली, एक मुझे वो चीज़ बताएं एज़ अ मुरब्बी मुअल्लिमा कुरान, मुअल्लिम कुरान, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सब ने मुख्तलिफ़ चीज़ें कही और जो मेरा मकसूद था वो किसी ने भी नहीं कहा। वो मेरे ही इंस्टीट्यूशन में 1 महीना तरबियत याफ्ता मुअल्लिम और मुअल्लिमा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। सही। तो उनसे मैंने उस पर प्राइज़ भी बहुत बड़ा रखा था कि आप जो हैं उनमें से बहुत से हाफिज़ीन कुरान भी थे, हाफिज़ात भी थे और हाफिज़ भी थे, कुरान सारा याद था। तो लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा था कि हम जब कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे तो कारी साहिबान बहुत सख्त होते हैं, हाँ, सही डंडा होता है सब। ठीक,
تو ان سے میں نے پوچھا، کسی نے نہیں کہا قرآن کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن کو پڑھانے والا محبت سے قرآن پڑھائے. بہت خوب، بہت خوب. قرآن کو پڑھانے والا محبت سے قرآن محبت سے پڑھائے. قرآن. ڈنڈا سختی قرآن کے ساتھ ہے ہی نہیں. امتحان سننا بھی وجود نہیں رکھتا. آپ فن لینڈ کی مثال دے رہے تھے، میں کہتا ہوں امتحان قرآن پڑھانے والا، دین پڑھانے والا امتحان لے. کس چیز کا امتحان لے؟ تم کیا جج کر سکتے ہو جو تم امتحان لوگے اس بچے کا؟ بہت خوب، بہت خوب. وہ بچہ خدا کے کتنا قریب ہوا ہے تمہیں کیا معلوم؟ کس آیت نے اس کے کس دل پہ، اس معصوم کے دل پہ کتنا اثر کیا تمہیں کیا معلوم؟ تم کس چیز کا امتحان لے رہے ہو؟ بہت خوب حضرت، بہت خوب. قرآن پڑھانے والے کو محبت سے قرآن پڑھانا چاہیے. میں نے کہا اس کو میں نے کہہ دیا، تم ایسے ہی نہ مانو، دلیل مانگو. الرحمن علم القرآن. واہ، بہت خوب. اللہ اپنے لیے کوئی بھی صفت رکھ سکتا تھا، لیکن صفت رحمان کو رکھا ہے کہ قرآن کو تعلیم دینے والا رحمان ہے. رحمان ہے. محبت کے ساتھ قرآن کی تعلیم دو. یہ جتنا ہم جس ہمارے سسٹم میں جو سختی کے ساتھ قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، یہ بچوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں، یہ قرآن سے بھگا رہے ہیں. اس کو عبارات یاد ہو گئی اور اس عبارات کے ساتھ اس قاری کی سختی، اس کا کرخت لہجہ، اس کا اس ڈنڈا، کو آیت کے ساتھ ڈنڈے یاد ہیں. یہ یاد ہیں. اس کو جیسے ہی قرآن، آپ کہہ رہے ہیں نا، جیسے آپ نے فرمایا تھا شاید بچپن میں قرآن پڑھتا ہے اور آخر میں بڑھاپے میں قرآن پڑھتا ہے. ہم نے قرآن ایسے پیش کیا ہے. ہم نے جس بچے کو قرآن اس سختی سے دیا ہے کہ جب تک ڈنڈا ہے تب تک تم نے قرآن کے ساتھ رہنا ہے، اور اس کے بعد جب تک تمہیں اختیار ہے تم قرآن سے وہ بھاگے گا، یقیناً بھاگے گا. وہ جب ڈنڈے کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر وہ قرآن کے قریب نہیں جاتا. خدا سختی کر سکتا تھا، خدا جبر کر سکتا تھا، بہت بہتر. لیکن خدا نے رحمان بن کر قرآن کو تعلیم دی. جب خدا رحمانیت کی صفت کے ساتھ کہہ رہا ہے علم القرآن، تو مجھے اگر خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ میں قرآن پڑھا رہا ہوں اور میں معلم قرآن ہوں، اس سے بڑا ٹائٹل ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا اعزاز ہو نہیں سکتا. ہمارے معاشرے میں جسے کوئی کام نہیں ملتا وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو پڑھا ہی لے گا. وہ بچوں کو قرآن پڑھانا اس کے، یعنی میں کہتا ہوں ایک ناکام ترین فرد کو آپ اپنی پوری نسل اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ اپنی ناکامیوں کو القاء کرتا ہے. بے شک. اس بچے کو قرآن جو کہ کتاب حیات ہے، دستور حیات ہے، اس سے اس نے سب کچھ سیکھنا ہے. ہم مثلا مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ اس سے احکام قرآن سے مراد احکام بھی نہیں ہے. صحیح. قرآن سے مراد شریعت بھی نہیں ہے. ہماری جو مذہبی تنظیم ہے وہ شریعت کا نفاذ. شریعت بہت چھوٹا سا جز ہے اسلام کا. صحیح. جس پر قرآن کا فوکس ہے، جس طرف قرآن بچوں کو، بڑوں کو، انسانیت کو لے کے جانا چاہتا ہے، وہ نہ احکام ہے نہ شریعت ہے. تو کیا ہے حضرت پھر؟ وہ معارف قرآن ہے، وہ خود خدا ہے. واہ. وہ توحید ہے. بے شک. وہ خود ہے. وہ اپنی طرف بلا رہا ہے. وہ اپنی طرف کس محبت سے بلا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ. وہ اپنے آپ کو رحمان کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو رحیم کہہ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمہارا پالنہار ہے. کس محبت سے؟ میں کہتا ہوں ابھی وقت نہیں ہے، میں اس قسم کے محفل میں جب کہتا ہوں تم آیت تلاوت کرو تمہارے حساب سے جو بہت سخت آیت ہو، وعید کی آیت ہو، اس میں دکھاؤں گا کتنی محبت ہے. محبت والی آیت کی میں بات نہیں کر رہا. مالک یوم الدین، تمہیں تو نظر آیا نا عذاب اور محشر اور فلان. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں مالک ہوں، تو مملوک ہے، تو میرا ہے. مالک کو اپنی چیز سے پیار ہوتا ہے. بہت خوب. یہ پیار کا اظہار ہے، ڈرنا نہیں. جو اس دن جس کے عدالت میں پیش ہونا ہے وہ تیرا مالک ہے، اس کی سیفٹی سیکورٹی کرتا ہے. جب کہتا ہے نا یہ میری ہے، ہاں میری، اس کی ملکیت میں ہے. جو مجھے اس سے پیار ہوگا اگر یہ میری ملکیت، اگر میری ملکیت نہیں تو مجھے اس کی جھگڑا ہی اس کا ہے کہ یہ میرا ہے، تو میرے کو تحفظ کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ میرا ہے. یہ انسان جو خدا کا ہے اور خدا اپنی طرف بلا رہا ہے، اور قرآن سارا یہی ہے. قرآن کا ہر حرف یہی ہے، ہر کلمہ یہی ہے کہ انسان کو خدا سے وصل کر دیا جائے، خدا تک پہنچایا جائے. اور کون سے خدا تک؟ رحمان اور رحیم تک. اور ہم رحمان اور رحیم تک پہنچانے والے بچے کو سب سے پہلے یہ سکھاتے ہیں کہ خدا سے ڈرو. جو آپ نے مثال دی نا، ناشتہ نہیں دیتے تھے، یہ غلط کرتے تھے. ایسے ہی بھائی ناشتہ دینا چاہیے، سزا کا تصور نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بہت خوب. قرآن کی تعلیم میں سزا کا تصور نہیں ہے. بچوں کے لیے سزا کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا.
بچوں کے لیے، اور کتنا خوبصورت نظام ہے تعلیم کا قرآن کا، ایک انٹیگریٹڈ ایسا نظام ہے جو بچے سے لے کے بوڑھے تک سب. آپ نے ایک اور بات پوچھی تھی، عربوں کو عربی آتی تھی، ہمیں عربی نہیں آتی ہے. صحیح. نہیں، عربوں کو بھی عربی نہیں آتی، صحیح سرے سے نہیں آتی تھی. انہیں کیا پتہ، آج تک کسی کو بھی پتہ نہیں الف لام میم کا کیا مطلب، صحیح. کسی کو بھی جو نہیں معرفت قرآن ہے اس تک اس پہنچنا. کسی کو بھی نہیں معلوم. تو یہ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگا دیے. تو ابو لازمی اگر عربی آتی، صرف عربی تک کا معاملہ ہوتا تو 8 سال کیوں لگاتے ہیں؟ صحیح. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہم یہ کہیں کہ عربوں کو تو عربی آتی ہے، ہمیں نہیں آتی، اس لیے ہم کہاں جائیں. صحیح. آپ نے دو طرف کی جو مثالیں دی، ایک انگلش ایک عربی. انگلش سب کو آتی ہے، صحیح جیسی بھی آتی ہے، ایسے ہی ہے بالکل. نا. لیکن کمیونیکیشن ہے، سمجھ جاتے ہیں کیا کوشش تو کی ہے نا. جی ساری زندگی اسی میں لگائی، اسی کو علم سمجھا، اسی کو شرف سمجھا، صحیح. اسی کو کامیابی سمجھا، ساری زندگی اس پہ لگائی، لیکن اس پہ نہیں لگائی. اور جو اس کو سکھانے والے ہیں وہ اس کو سکھا نہیں رہے، اس سے دور کر رہے ہیں. ٹوٹلی ایک کاؤنٹر بھی نہیں مت کہتے، کاؤنٹر تو وہ کرنا ہے. یہ تو ایک متبادل سوچ ہے اور متبادل اپروچ ہے، اور لازمی آپ اتنے تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں تو آپ کو ان کی ایکسپرٹیز بھی ہے. لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے کہ قرآن پڑھانے والا ہے وہ سخت دل کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھانے والا تو معاشرے کے اندر خیر کا، برکت کا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے نا. وہ جو اقبال کہتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو اگر یہ جو قاری ہمیں نظر آتا ہے، اگر یہ حقیقت میں قرآن ہے تو پھر تو صحیح بات ہے کہ قرآن سے دور کرنے والی بات ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ حضرات کا تعلق مدارس کے ساتھ بھی ہے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے جو لوگ تیار ہوتے ہیں معاشرے میں مدارس سے ہی نکلتے ہیں. تو میرا خیال ہے شاید یہ جان بوجھ کر نہیں ہوگا، وہاں یہ توجہ نہیں دلائی گئی ہوگی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا اور ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا، تو لازمی یہ جو بات ہے ان تک پہنچی ہوگی تو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہوگی. تو یہ پیغام میرا خیال ہے کہ وہاں تک ضرور پہنچانا چاہیے. اچھا مفتی صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، حضرت دوبارہ میں آپ سے آؤں گا اور یہ سوال ضرور پوچھوں گا کہ آپ کے ہاں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے ترتیب کیا ہے اس کی. تو تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، ایک مدرسے کے اندر بھی آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کے ہاں بھی بچے آ کے پڑھتے ہیں، تو گھروں کے اندر کیسے پڑھایا جاتا ہے یا اسکولوں میں کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ میں چاہوں گا پہلے آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں وہ کیسے ہے ترتیب، کہ اہتمام کیسے کیا جاتا ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے علامہ صاحب نے بہت مناسب بات کہی، یعنی قرآن مجید کے پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ معرفت الہی ہے اور تزکیہ نفس ہے حقیقت میں. تو بلا شبہ یعنی معرفت الہی اور تزکیہ نفس ہی مقصد ہے قرآن مجید سے. اور دوسری بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم ایک کتاب پڑھا رہے ہیں، ہم ایک کتاب پڑھا رہے ہیں، اس کتاب کی حکمتیں نہیں سمجھا رہے. اور یقین جانیے اگر میں غلط نہ ہوں، علامہ صاحب اس کی تائید کریں گے کہ 95% ہمارے جو اساتذہ ہیں قرآن پڑھانے کے، وہ قرآن کے الفاظ پڑھاتے، اس کا تلفظ ٹھیک کراتے ہیں اور اس کی یاد دہانی کرواتے ہوتے ہیں، لیکن معرفت نہیں پڑھاتے. معرفت نہیں پڑھاتے. اور وہ قرآن مجید کے احکام یا قرآن مجید کی وہ معرفت الہی، تزکیہ نفس، وہ خود اس کے طالب ہیں اپنی جگہ پر، وہ خود اس کے طالب ہوا کرتے ہیں جو قرآن مجید عام طور پر پڑھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں پر وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے. جیسے شروع میں آپ نے فرمایا کہ جی دیکھیں قرآن مجید ہماری حلق سے نہیں اترتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن مجید جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم ذہن کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، الفاظ یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دل کے لیے پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے یا پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے. بلکہ بڑا مشہور بھی ہے کہ ایک استاد پڑھا رہے تھے اور بچے کو نے زور سے تھپڑ مارا اور ساتھ ایک گالی دی اور کہا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ہاں جی، کسی کو برے لقب سے مت پکارو. یعنی انہوں خود بھی نہیں پتہ تھا کہ قرآن اصل میں کیا کیا رہا ہے. جی بالکل. دوسری بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ اگر میرے والد کہیں کہ میرے لیے کوئی چیز لاؤ اور میں کہوں کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن یہ چیز نہیں لاؤں گا، اس سے قریب مثال ایک اور دی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی اگر جسمانی مریض ہو، کسی طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوائی لکھوا لے اور پرچی ساتھ میں پکڑ لے اور اس کی بہت احترام کے ساتھ اس کو خوشبو سے معطر کر کے کسی اچھی جگہ پر رکھ لے اور منتظر ہے اس پرچی کو صبح شام دیکھتا رہے کہ میں کب ٹھیک ہو رہا ہوں گا، تو یقیناً وہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک اس کا علاج نہیں کرے گا اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرے گا. تو قرآن مجید ہمارے روحانی علاج کے لیے ہے اور معرفت الہی اور تزکیہ نفس کے لیے ہے، اور اس سے علاج تب تک ہمارے لیے آسانی ہوگا جب تک ہم اس کے ہدایات کے مطابق عمل نہیں کریں گے. تو تب جا کر کے وہ ہمارا تزکیہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفت الہی بھی حاصل ہو سکتی ہے. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے،
یہ بات میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس معنی میں سامعین کو بھی عرض کرنا چاہوں گا صحیح کہ ہم قرآن مجید کو جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے اس کتاب کی طرف جاتا ہے، احکام کی طرف، یا اس جو قرآن مجید کی جو معرفت اس کی طرف نہیں جاتا، جبکہ جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم ان الفاظ کے پڑھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم کی بات بھی ہم کر رہے ہیں تو اسی قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے قاری صاحبان کی آپ نے مثالیں دیں تو وہ جتنی ساری مار پڑتی ہوتی ہے وہ جو تلفظ پر مار پڑتی ہے یا یادگیری پر مار پڑتی ہے، لیکن کبھی بھی معرفت نہ ہونے پر مار نہیں پڑتی کیونکہ اس پر توجہ بھی نہیں ہوتی۔ توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اب ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہم ان اساتذہ کا انتخاب کرتے ہوتے ہیں کہ جو اساتذہ جو ہے خود اس درجے کے نہیں ہوا کرتے، یا کوئی اور کام اگر یعنی کوئی اور فن نہ پڑھا سکتے ہوں۔ یقیناً یہ ہے کہ کلام نفسی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یقیناً اس کا اجر دے گے، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں جو تھے وہ انہوں نے بھی ہمیں پڑھایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے۔ لیکن جو اب سمجھنے کی بات ہے، یعنی اب سے جا کر کے ہمیں جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ، تلفظ اور مخارج پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی معرفت کو بھی پڑھائیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھاتے ہوتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے دوران ایک بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر اہتمام ہو، گھروں کے اندر جو ہماری تلاوت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم گھروں میں جب اکٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، ہم ایک ٹیبل پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، تو ان کے بچے مجھے بتا رہے تھے کہ صبح فجر نماز کے بعد ہم تمام بڑے چھوٹے اور خواتین مرد ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک رکوع قرآن مجید کا تلاوت کیا جاتا ہے ترجمے کے ساتھ، اور گھر کا کوئی فرد اس کو تلاوت کرتا ہے اور اس کو ترجمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد ہم ناشتے کی طرف یا باقی کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی برکات بھی ہوں گی اور اس کا جو ہے نا اہتمام بھی ہوگا۔ تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے اداروں کے یا معلمین کے حوالے کیا، جب تک قرآن مجید کے گھروں میں اہتمام ہو، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں اور تمام اکٹھے بیٹھ کر کے روزانہ ایک رکوع بھی اگر ہم تلاوت کر لیں تو اب تقریباً 1.5 سال 2 سال کے اندر قرآن مجید کی تکمیل ہو سکے گی، اس کی برکات بھی ہوں گی اور اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ اور یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں کہ جب آپ گھر کے اندر ایک ماحول بناتے ہیں، اس ماحول کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اس ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ماحول بنانے کے لیے ایک بات یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ جیسے ہم اسکول میں آپ جاتے ہیں کنڈر گارڈن میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے دیواروں پر اور کھیلنے کی چیزیں اور پورا ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، یہ نہ ہو نا کہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں جی میلے کو چلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ویسے کونے میں مایوسی شکل بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو خوشگوار لہجے میں، تو بچہ دیکھے کہ اس کا والد سب سے خوش کس وقت ہوتا ہے، اس کی والدہ سب سے خوش کس وقت ہوتی ہے، اور خوشبو لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کا ماحول جو ہے وہاں پر وہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ناظرین ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کا اہتمام کیسے کیا جائے اپنے گھروں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر۔ تو جب آپ گھروں میں اور تعلیمی اداروں میں قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا بندوبست اچھے طریقے سے کریں گے تو اس کے نتائج بھی مرتب ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس لمحہ موجود میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہماری تاریخ بھی بنتی جا رہی ہے۔ کل پرسوں جب میں بیٹھوں گا اپنے گھر میں تو میں یہ دیکھوں گا کہ ہم نے 1-2 گھنٹے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں گزارے، اور یہاں پر پاکستان کے معزز علماء اکرام نے، اس کے باوجود کہ ان کے ہاں فقہی اختلافات موجود ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے ہاں مکاتب میں چھوٹے موٹے اختلافات موجود ہیں، لیکن جس خوبصورت طریقے سے وہ ایک دوسرے کی بات کی تائید کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں اور اس احترام کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ میرے ذہن کے اندر ایک خوشگوار اثرات مرتب کرے گا۔ ایسے موقع پر اگر مجھے کوئی شخص یہ کہتا بھی ہے کہ علماء کے بڑے بڑے اختلافات ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں اسے یہ کہوں گا کہ ہمارے علماء اکرام سینکڑوں موضوعات پر ایک مشترکہ اور متفقہ حکمت عملی رکھتے ہیں اور وہ ایک جیسی بات کرتے ہیں وہاں پر، تو آپ 5% کو لے کر 95% کو رد کرنے کی جو پالیسی ہے، یہ اصل میں عیاری تو ہو سکتی ہے، یہ شیطانی تو ہو سکتی ہے، یہ اصل میں بنیادی مدعا نہیں ہے۔ آپ اصل میں 5% کو پکڑ کے جو 95% کو رد کرنے کی پالیسی ہے، یہ اصل میں آپ بھی وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں جو قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو بہت شکریہ معزز علماء اکرام آپ کا۔ تو ڈاکٹر عبدالصمد صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہی جو بات ہم کر رہے ہیں
کہ قرآن کی تعلیم کا بندوبست جو ہے وہ کیسے کیا جائے، کیونکہ قرآن کہاں پڑھا جائے گا؟ کلاس روم کے اندر پڑھا جائے گا، گھر کے اندر پڑھا جائے گا، اور گھر میں اور کلاس روم میں جو ماحول ہے وہ قائم کرنا اساتذہ کا ہی کام ہوتا ہے۔ تو ہم بڑے مزے سے نا آج کل میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں گھروں کے اندر جائیں، پوچھیں جی بچہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں پڑھ رہے جی، بتاتے رہتے ہیں پڑھیں پڑھیں لیکن نہیں پڑھتے۔ بھائی کیا کہتے رہتے ہیں آپ پڑھیں پڑھیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں جی ملک کو بہتر ہونا چاہیے، عدلیہ کہتی ہے جی نظام انصاف کو بہتر ہونا چاہیے۔ بھائی آپ نے کرنا ہے نا، کرنے کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار مرتب کیا، کیا ٹائم لائن آپ نے وضع کی ہے؟ تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں، بس ہی صبح و شام خود نہیں پڑھے ہوئے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا نا، جو میٹرک میں فیل ہوتا ہے وہ بھی ایف ایس سی کے بچے سے کہتا ہے بیٹا محنت سے پڑھ لو۔ تو خود تو کم سے کم آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں تو کیسا نظام قائم کرنا چاہیے، کیا ترتیب بنانی چاہیے، کیونکہ ہمارے آڈینس سن رہے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ وہ کیا گھر کے اندر کیا کریں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم سوال ہے یہ، اور ہر گھر کا سوال ہے۔ بنیادی طور پہ معاشرہ گھر سے ہی تشکیل پاتا ہے صحیح۔ اور اسی سے جو ہے وہ ریاست تشکیل پاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ میں نے اپنے پہلے اس کے اندر عرض کیا تھا کہ گھر کے اندر جیسے بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں نا، کارٹون کا بچوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بچے رہ جاتے ہیں اس کے بغیر، تو میرا خیال ہے وہ، میں غلط بیانی نہیں کہوں گا لیکن اس نے شاید تکلف کیا ہے۔ صحیح۔ بنیادی طور پہ ہر گھر کے اندر یہ چیزیں چل رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے قرآن کا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑا اہم سیگمنٹ ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ بچے کی فطرت کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ قرآن کے بارے میں مختلف مکاتب فکر ہیں۔ جو پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں وہ اس کو اسلام کی سیاسی کتاب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں الوہیت اور حاکمیت کی بحث کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے مضامین تو ہو سکتے ہیں جزوی طور پہ، لیکن ٹائٹل نہیں ہو سکتے قرآن کریم کا۔ بہت خوب۔ تو قرآن بنیادی طور پہ کتاب رشد و ہدایت ہے، جو انسان کو اس کی فطرت سے جوڑتا ہے۔ انسان تیار کرتا ہے، انسان قرآن تیار، کا موضوع انسان ہے۔ آپ سم کی حدیث ہے، علامہ صاحب نے ذکر کیا اس کا پہلے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او یمسرانی او یمجسانی او ینصرانی او یمجسانی۔ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر والدین جو ہیں وہ اس کو کوئی نقطہ نظر دیتے ہیں۔ تو قرآن بنیادی طور پہ انسان کو فطرت پر لاتا ہے، یعنی ماحول جو ہے، جی جی، ماحول سے بچہ سیکھتا ہے۔ سیکھتا ہے۔ آپ اگر ماحول قرآن کا بنائیں گے تو بچہ قرآن سیکھے گا۔ جی جی، اور بنیادی طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جو چائلڈ سائیکلوجی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے جو میں نے آبزرو کی ہے میرے اپنی فیملی کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں۔ بہت کم ایسے انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے جو اپنے ٹرینرز کو یا اپنے ایجوکیٹر کو ٹرین کرتے ہیں کہ چائلڈ سائیکلوجی ہے کیا۔ والد تو بہت، کسی بچے کی جو نفسیات ہے وہ ماں اور باپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو تربیت کی چیز ہے نا، آداب، اخلاقیات، morality جس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ گھر سے تشکیل پاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کریکولم کا اس کو پارٹ بنا کے آپ آداب اور اخلاقیات سکھا دیں گے تو شاید یہ مستحیل و ناممکنات میں سے۔ تو والدین جو ہیں، ماں جو ہے، ماں کی جو شفقت ہے وہ واقعی یہ کیفیت ہے۔ ماں کی جو اللہ تعالیٰ بھی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی جو تشبیہ دی جو آپ سے روایت کے اندر ہے، وہ ماں سے دی کہ ماں سے اتنے گنا زیادہ، تو مطلب ماں دنیا میں سب سے ایک سپیریئر ایک کیفیت ہے محبت کی۔ تو ماں اور باپ جب اپنی بچی کی سائیکلوجی کو جانتے ہیں اور وہ اس کو لینا چاہتے ہیں، فطرت پر لانا چاہتے ہیں، تو بنیادی طور پہ گھر سے ماحول، اور اس کا حل ہے کہ کچھ فیملیز میں دیکھتا ہوں وہ بہت اچھی ہیں کہ ارلی سلیپنگ کا ایک ان کا ہیبٹ کا ہوتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے، تو وہ بہت اچھا آئیڈیل کئی گھروں میں دیکھا ہے میں نے اسلام آباد میں اور دیگر شہروں میں، کہ وہ فجر کے بعد ایک بچہ جو اپنی انسان اپنی فطرت کے سب سے قریب تر جو وقت ہوتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے ہر انسان۔ رات جلدی سوئیں گے تو تب جی جی اٹھیں گے۔ تو اس کی دو چیزیں کہ وہ جو فجر کے بعد ایک وقت اسکول جانے سے پہلے وہ وقت اویل کیا جا سکتا ہے، اور سیکنڈ جو کراچی کی طرح کی بزنس کمیونٹیز ہیں جو رات کو دیر سے سوتے ہیں، تو ان کے لیے آئیڈیل یہ ہے کہ جو شام کا جو بریک، چائے ناشتہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ایک بہت آئیڈیل وقت ہوتا ہے۔ اور گھروں میں ایسے افراد بھی مہیا ہیں جہاں جوائنٹ فیملیز ہیں، جہاں بزنس کمیونٹیز ہیں، اس کے نیگیٹو پوائنٹس اپنی جگہ، لیکن ان کا سب سے ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں جوائنٹ فیملیز اکثر چلی ہوتی ہے۔ ٹریڈیشنلی وہ فیملی کا کاروبار ہوتا ہے، والد والدہ، بوڑھے، دادا دادی، یہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو اخلاقیت کا جو درس رہا ہے نا، روایت جو رہی ہے اسلامی خاندانوں کے اندر، وہ وہاں سے چیزیں منتقل میرا ہیں۔ خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو اپنا بزنس ہے اسے بھی قرآن کے سائے میں لے کر آنے کی ضرورت ہے، جی کیونکہ قرآن تو ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ تو فطرت تو یہی کہتی ہے نا کہ آپ جب رات ہو جائے تو پھر آپ نیند آپ کو جانا چاہیے۔ آپ کی جو باڈی ہے وہ اگر آپ معدہ خالی کر کے اور رات کو سوتے ہیں تو آپ کی باڈی رات کو ری کنیکٹ کرتی ہے، اور جو آپ کی ٹیشوز ہیں ان کو ری بلڈ کرتی ہے اور ان کو بہتر بناتی ہے۔ تو آپ جب وہ بہتر ہوتے ہیں، صبح جو آپ کی انرجی ملتی ہے، فریشنس ملتی ہے، وہ اسی وجہ سے ملتی ہے۔ تو آپ ساری رات جاگتے رہیں اور بہت ہی زبردست قسم کا کام کرتے رہیں، لیکن رات کی نیند کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ رات کی نیند اتنی شاندار ہوتی ہے کہ آپ کو فل انرجی دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہاں پر بھی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی جی، یہ بالکل پوری دنیا کے اندر، کسی بھی دنیا میں
جو مہذب معاشرے ہیں نا جنہوں نے 600-800 سال پڑھ لکھ کر جو نا ترقی کی ہے، سوچو بچار کے سائنٹیفکلی ایسے ہی کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا ویک ڈیز چائنا کے کو اندر. دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں. ہاں لوگ زیادہ ریسنٹلی میں جلدی وہاں سوتے رہ رہا ہوں 1 سال سے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ رات کو 8 بجے کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں دنیا میں کہیں نہیں. اور فجر میں آپ لوگ نکلتے یہ ہیں، کہیں جی نہیں وہاں بزنس نہیں ہوتا. نہیں بزنس ہم سے زیادہ کرتے ہیں، ساری ٹریڈنگ تو دنیا کی وہاں ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ دیکھیں سبق صاحب میں نے جو بات کی نا، میں یہ کہتا ہوں کہ فرد کو کیسے مخاطب کیا جائے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جو ٹائم لائن سیٹ ہوگی یہ ریاست طے کرے گی. صحیح ہے. میں کر رہا ہوں کہ ابھی جو حالات ہیں اس کے اندر جو ایک آدمی کاروباری ہے وہ کہتا ہے میں تو اس ٹائم آتا ہوں، اور جو بزنس والا جاب والا آفیشیل اس کا تو ہمیں طے شدہ چیزیں اس کی. تو میں اس کیفیت میں کہہ رہا ہوں آئیڈیلی یہ کہ وہ رات کو جلدی سوئیں، لیکن گھر سے یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے قرآن فہمی کا جو سلسلہ ہے. اور جو آپ مارننگ کا کہہ رہے ہیں کہ صبح جب آپ اٹھیں تو پھر وہ جو فطرت کے قریب کا وقت ہوتا ہے تو اس کو کیسے، مطلب کہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ بچوں کو گھر میں اس ماحول میں کیسے کہا جائے قرآن کیسے پڑھیں. وہ قرآن آئیڈیلی اس میں یہ کہ مکی آیات سے شروع کیا جائے، کیونکہ مدنی جو چیپٹر، ہاں جی اس کی وجہ ہے کہ جو مدنی جو احکامات ہیں نا یا جو ٹائٹلز ہے جو تھیم ہے مدنی آیات کا وہ تھوڑا سا میچور ہے. صحیح جی نظر آئے گا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو ریاست یہ اجتماعی طور پہ ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. مکی صورتیں انفرادی طور فرد کو ایڈریس کر رہی ہیں انڈیویجولی، تو وہ اچھی چیز ہے. بچہ چونکہ فرد ہے اور اتنا میچور نہیں ہے، یہ وہی کیفیت ہے جیسے اس زمانے کے لوگ تھے جو بہت بنیادی فطرت پر تھے اور آپ سب ان کو قائل کرتے رہے توحید، ربوبیت، الوہیت اور اس طرح کی جو بہت بنیادی چیزیں، اخلاقیت، وعد البنات کا جو تصور تھا بچیوں کو درگور کرنا. حضرت عمر جاہلیت کی باتیں بتا کے رو جاتے تھے نا کہ یہ دیکھو اس طرح کیا کرتے تھے لوگ. تو بنیادی طور پہ مکی صورتوں سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ وہ فطری چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہیں. انسانی نفس کیا ہے، فطرت کیا ہے، اور لین دین کس طرح کا معاشرے کا ہے. اقوام سابقہ کا جو ذکر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے، میں نے آپ سے عرض کیا نا، ایک اللہ کی توحید کے علاوہ جتنے احکامات ہیں مابطول کی کمی پہ قوموں کو سزا ہوئی ہے. صحیح ہے، فطرت سے جو ہٹی ہے مختلف اقوام ان کو سزا ہو رہی ہیں. بنیادی طور پہ یہ مضامین ہیں سارے. اور جو حکم معاشرہ ہے جس کو جو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں، جو سیمیٹک ریلیجن کا ایک ایکسٹینشن ہے ہم تک، وہ بنیادی طور پہ اس میں صرف ایک توحید کے علاوہ، اور توحید تو اس سے تو بقا ہے انسانیت کی، اس کے علاوہ ساری چیزیں حکمت کی ہیں. اولاد کے حقوق ہیں، ان کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مابطول کے حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں. ایون تجسس ایک بہت عام سی چیز ہے نا، لا تقف ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد. اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں رسول اللہ ہم جو آپ کو حکمت کی دے رہے ہیں جو ہم نے پہلوں سے لوگوں کو دی ہیں. تو بنیادی طور پہ میرا خیال ہے مکی صورتوں سے شروع کریں، وہ بچوں کی فطرت کو ایڈریس کرتی ہیں. اور پریکٹیکلی اماں ابا کوشش کریں جو پیرنٹس ہیں کہ ہم اس کا عملی مظہر بنیں، کیونکہ بچے کے ذہن میں جب کنٹراسٹ کانفلکٹ آ رہا ہوگا نا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور پریکٹیکلی یہ دیکھ رہا ہوں، تو یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے. بہت تکلیف دہ چیز ہے. بہت ہی شکریہ آپ کا. علامہ صاحب میں آپ سے یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ آج کل والدین کو ایک شکوہ اور شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو بہت ہی اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں اور بہت ہی جو لگژری قسم کی گاڑیاں ہیں ان میں پک اینڈ ڈراپ ان کو کروایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فیسیں بھی بہت زیادہ دی جاتی ہیں. بچے پڑھ کے ان کے نہیں رہتے اپنے والدین کے، پھر وہ شکوے کرتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بگڑے ہوئے بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہمارا جو بچہ ہے یہ ہماری خدمت کرے، ہم سے تھوڑی سی بات تو کر لے. میں آپ کو علامہ صاحب بتاؤں کہ یہاں اسلام آباد میں ذاتی طور پر، یہ نہیں سنی سنائی نہیں، ذاتی طور پر میں ایک بہت معروف آدمی ہیں ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال ہو گئے ہیں بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے، ان سے ملا نہیں، 1 سال پورا ہو گیا. تو انتہائی حیرت ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کی پرورش کس طریقے سے کی؟ تو اس پرورش میں قرآن نہیں تھا، اخلاقیات نہیں تھیں، یہ جو اور بہت اچھی انگریزی بھی سکھا دی، بہت اچھے سبجیکٹ بھی پڑھا دیے، لیکن یہ نہیں تھا. تو یہ اصل میں میرا جو بنیادی مقصد ہے کہ قرآن کو پڑھائیں کیسے کہ بچہ ان کا بچہ ہو کے رہے، وہ کسی اور کا بچہ نہ بن جائے. آپ نے پھر بھی کوئی اچھی فیملی دیکھی ہے جو پڑھ تو گیا، ویلا یہ بچے پڑھ بھی نہیں پا رہے. یہ کسی منشیات میں کسی ایسی چیز میں لگ کے جو دین چھوڑ کے دنیا پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ دنیا بھی نہیں پڑھ پا رہے. اکثریت قاطع. صحیح بات کر. اسی شہر میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے ہی ساتھی ہیں، لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، ہمارے اپنے لوگ ہی ہیں، کوئی آنے والی بات بھی نہیں ہے، معلوم ہے، نظر بھی آ رہا ہے. اور کچھ عرصہ پہلے تک تو چھپی ہوئی تھی، اب تک چیزیں چھپی ہوئی بھی نہیں ہیں کہ وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے. مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو دین پڑھانا ہے، قرآن پڑھانا ہے. یہ اگر جو قرآن پڑھانے کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف عبارات پڑھانی ہے، قرآن کو ختم کرنا ہے اور 2-4 سال کسی نے آنا ہے اور اس کو قرآن پڑھانا ہے. ایک تو مجھے یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی
کہ قرآن کی عبارت پڑھنے میں 3 سال کیوں لگتے ہیں، 4 سال کیوں لگتے ہیں. ایک صحیح. بچہ جسے پڑھنا لکھنا اگر آپ سکھا دو، آپ نے پوچھا تھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ٹریننگ یہ دیتے ہیں کہ 1 مہینے میں بچے کو آخر تک قرآن پڑھنا خود سے آنا چاہیے. 1 مہینے کے 1 اندر مہینے کے اندر اس کو پڑھنا لکھنا آ جائے. آپ صحیح. کون سی کتاب کی ساری عبارتیں آخر تک پڑھاتے ہیں؟ دنیا کی کسی کتاب کو اس طرح پڑھانے آپ کا کوئی سکھا طریقہ دیتے نہیں. ہیں. بالکل بہت اس کو پڑھنا سکھا دیتے ہیں تو وہ آگے خود صحیح. پڑھتا ہے سارا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک واجب اور ایک فرض برکت سی یا پتہ نہیں کو مسلمانیت کا وہ لیا، اور ہم نے انٹرٹینمنٹ کو آؤٹ سورس کر دیا ہے ملحدین کے ہاتھوں میں یا مفسدین کے ہاتھوں میں، یا ان کو دے دیا کہ ہمارے بچے کو انٹرٹین تو انہوں نے کرنا ہے. ایکسکیوز ہمارا یہ ہے کہ یہ قرآن کے مفاہیم بہت بلند ہیں، یہ بچے کو کیا سمجھ میں آئیں گی. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جتنا بچے کو سمجھ میں آتی ہے کسی بڑے کو سمجھ میں نہیں یہ آتی. بالکل صحیح بات. یہ بچہ بالکل صحیح. خوب سمجھتا ہے، اور خدا خالق ہے، اسے معلوم ہے کہ کس طرح اس نے کلام کرنا ہے صحیح. کہ بچہ بھی سمجھے، بڑا بھی سمجھے، فلاسفر بھی سمجھے، ڈاکٹر بھی سمجھے، سب کو سمجھ میں آئے اپنے اپنے لیول پہ رہ کے. اور بچے کو کیونکہ وہ فطرت پر ہوتا ہے اور یہ فطری کلام ہے، میں کہتا ہوں قرآن میں مجھے کوئی ایسی چیز ڈھونڈ کے دے دو جو انسان کو خود سے نہیں معلوم. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی مشکل باتیں لکھی ہوئی ہوں گی جو پتہ نہیں ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. بھائی آپ کو جو چیزیں پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے یعنی آپ کی فطرت کو معلوم ہے، وہ جو عقل باطنی ہے جو صحیح. آپ کے اندر موجود ہے، صحیح. اسے جو کچھ پہلے سے معلوم ہے قرآن وہی کہہ رہا ہے، اور اسے سن کر انسان مطمئن ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ اطمینان ہے نا، روح کی انٹرٹینمنٹ اطمینان ہے. اس کے لیے پھر ماحول بھی بنا. اول تو کسی کو سمجھ میں آیا ہوا ہو تو وہ یہ کام کرے، سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوا، اور وہ اس قرآن کو ایک عذاب میں تبدیل کر دے بچے کے لیے، اور اس پر اتنا بوجھ ڈال دے اس کو یاد کرنے کا جس کا کہیں کوئی حکم نہیں ہے. صحیح. ہم بھی حفظ کراتے ہیں لیکن قرآن میں حدیث میں کہیں حکم نہیں ہے کہ آپ حفظ کراؤ. صحیح. جس کا حکم ہے کہ اس بچے کو خدا سے نزدیک کرو، اسے خدا کا کرو. اگر خدا کا ہوگا تو والدین کا بھی ہوگا، صحیح. کیونکہ اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کو اس نے صحیح. رکھا ہے. تو یہ آپ والدین کا کہہ رہے ہیں نا، یہ کیسے والدین کا ہوگا؟ تب ہوگا جب یہ خدا کا ہوگا. صحیح. وَإِلَّا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو آپ کا کر سکتی نہیں، ہے. خدا کا ہوگا تو والدین تو کا والدین کا صحیح ہوگا. بات. اور خدا سے دور کریں گے تو والدین سے بھی دور کر دیں گے اس کو. صحیح. اچھا مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا اس بارے میں رہنمائی کریں کہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور سمجھ کر پڑھنے کے بعد میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو ایک چیز بڑی مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کا بوجھ زیادہ ہے. وہ بوجھ اس طریقے سے زیادہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی سمجھ آ گئی تو اس کا حساب بھی ہوگا آپ سے. تو ہمارے ہاں جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو بعض اوقات نا لوگ اس وجہ سے بھی جان چھڑاتے ہیں کہ چلو ہمیں تو مطلب ہی نہیں پتہ، تو آپ کو زیادہ سزا ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ بھی تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے. تو راہ فرار کیسی اختیار کی ہیں ہم نے کہ نہ سمجھو تو حساب بھی نہیں ہوگا. کیا یہ بات درست ہے، یہ جو مت ہم نے کریٹ کی ہوئی؟ میرے خیال میں کہ اس وجہ سے یہ ایلیمنٹ پایا جانا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، پھر ہم سے پوچھ بھی زیادہ ہوگی. یہ اگر کہیں ہو بھی صحیح تو اس کو کوئی 1-2% کہا جا سکتا ہے، صحیح. لیکن زیادہ تر ایسا نہیں جو کہا جا فراری سکتا. ذہن ہے نا. ہاں جی ہاں، زیادہ تر ایسا نہیں ہے. اور یہاں پر ہم پھر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کے جب ہم قرآن مجید کے پڑھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم وہی الفاظ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو الفاظ پڑھایا جائے، تلفظ ٹھیک کیا جائے، تجوید ٹھیک کی جائے اور اس کو یاد کروایا جائے. میں خود حافظ قرآن ہوں اور بلا شبہ مجھے اس کہنے میں جھجک نہیں ہے کہ بہت ماریں کھا کے پڑھا. تو لیکن یہ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن کے جو قاری صاحب ہیں وہ جس جگہ مارتے ہیں قیامت والے دن وہ جگہیں چمکتی ہیں. ہاں اس طرح کی باتیں، ان دنوں میں تشدد کا ثبوت. ہاں ان دنوں میں تو تھوڑی تسلی ہوتی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایسا ہے بھی نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں. تو پھر تو اور زیادہ تکلیف ہوئی. تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے جو ایک میرا ایک سمجھیں کہ خیال ہے وہ یوں ہے کہ قرآن مجید جب ہم بات کرتے ہیں پڑھانے کے لیے تو ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ایک طالب علم آگے بیٹھا ہے، استاد سامنے بیٹھا ہے، درمیان میں ایک کتاب ہے اور اس کو لفظ ٹھیک کروائے جا رہے ہیں. لیکن اس کو یوں بھی پڑھایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے مفاہیم کو عملی زندگی میں بتا دیا جائے. یعنی آپ چلتے پھرتے اپنے بچوں کے ساتھ جب ہم وقت دیتے ہیں، پہلی بات یہ کہ ہمیں بچوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. ہم اس مصروف ترین زندگی میں ہمارے لیے
ہر چیز کے لیے وقت ہوا کرتا ہے لیکن اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. تو پہلی بات یہ کہ وقت نکالیں بچوں کے لیے الگ سے. اور وقت نکالنے کے بعد جب ہم قرآن مجید سکھاتے ہیں تو اس کے لیے قرآن مجید کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے الفاظ کو یاد کروانا اور سمجھنا وہ اتنا ضروری نہیں ہے. اس پر میں آگے بات کرتا ہوں کہ اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے. اصل ضروری ہے کہ مفہوم سمجھا دیا جائے. میرا ایک بیٹا ہے 6 سال کا ہے, تو وہ ایک مرتبہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جی ہر آدمی مر جاتا ہے. میں نے کہا جی ہر آدمی مر جاتا ہے. کہتے ہیں پھر جب ہر آدمی مر جاتا ہے تو پھر مجھے تو مرنے سے ڈر لگتا ہے, لیکن میں تو نہیں مروں گا, مجھے نہیں مرنا. تو میں نے کہا لیکن یہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے نا پھر اللہ کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے پاس بلاتا ہے. کہتے لیکن مجھے تو اپنے ماما بابا سے محبت ہے. تو میں نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ماما بابا سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے. تو کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر مجھے کہتے ہیں میں پھر اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو مجھے اب اللہ مجھے کب بلائے گا. تو اب یقین جانیے میرے اوپر جانے ایک قسم کی کیفیت آ رہی ہے کہ وہ مجھے بار بار پوچھے اللہ تعالیٰ مجھے کب بلائے گا. بابا کہہ رہے ہیں نا جی ہاں کہ اللہ مجھ سے زیادہ محبت کرے گا. اب میں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بلاتے ہیں. کہتے ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ جن کو بلاتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں. میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی کہا مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اس سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان کو اپنے پاس بلاتے بھی ہیں. تو اب جو بھی وہ کام کرتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام پسند کرتا ہے. میں نے کہا پسند کرتا ہے. پھر میں یہ کام کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں گے, ان سے محبت کریں گے. اب یہ ایک اسلوب ہے سمجھانے کا, اور میں چونکہ عملی طور پر اس مرحلے سے گزر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ یہ بھی ہے قرآن مجید کے پڑھانے کا, اس طرح سکھانے کا. اس کے مفہوم سمجھا دیے جائیں, تلفظ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. جیسے قرآن مجید کے آداب بیان کیے جاتے ہیں, 4 بنیادی طور پر اسٹیپس ہیں قرآن مجید سمجھانے کے. ایک تو قرآن مجید کا تلفظ ٹھیک کروایا جس کو ہم تجوید کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ معنی سمجھا دی جائے. اور تیسرا ایک مومن اور مسلمان کے لیے جو ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے. اور چوتھا یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے پھیلانے کا اور لوگوں تک انسانی تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. یہ 4 باتیں بنیادی ہیں کہ اس پر ہم خود بھی عمل کریں اور جو ہے نا اپنے متعلقین کے ساتھ بھی عمل کروائیں تو یقیناً قرآن مجید کا حق ادا ہو سکے گا. بہت شکریہ. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن کو آپ پڑھیں بھی, لفظ بھی ٹھیک کریں, اس کے معنی اور مفاہیم پر بھی غور کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کو نشر و ارشاد جو ہے اس کا ذریعہ بنے. تو یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. جی بالکل. قرآن کا جس نے تھاما ہوا ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ ان ساری چیزوں پر عمل کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. آپ سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے, لیکن آپ یہاں تشریف لائے, بہت نوازش آپ کی. ڈاکٹر مفتی منیر احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا. علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے علماء کرام کی گفتگو سنی اور یہ بتایا گیا آج کہ آپ کس طریقے سے قرآن کی تعلیم کا اہتمام کر سکتے ہیں. قرآن پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم پر مبنی جو ڈرائنگ روم ہے, جو کلاس روم ہے, اسے کیسے تیار کیا جائے. وہ بڑا خوشگوار سا ایک تصور قرآن کا بچے کے ساتھ قائم کریں تاکہ بچے کو لگے کہ وہ جب بھی کبھی مشکل میں پریشانی کا شکار ہو تو اس نے جس در کی طرف دیکھنا ہے وہ قرآن کا در ہے. اور جب وہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گا تو بہت سی پریشانیوں سے, بہت سی بیماریوں سے بچ جائے گا. اور مفتی منیر صاحب نے بڑی اہم بات کہی کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچے کو بتایا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے. اور جو علماء نے بات کی کہ اصل میں قرآن کا موضوع تو معرفت ہے, معرفت خداوندی ہے, اور قرآن کا موضوع انسان ہے کہ کیسے اچھا انسان جو ہے وہ معاشرے کے لیے بنایا جائے. تو اس موضوع پر انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کریں گے. اور قرآن کے احکامات اس پر جانے سے پہلے ہم قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے لیے وہ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں, وہ میدان تیار کر رہے ہیں, تاکہ جب ہم اس طرف جائیں تو ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا اصل میں موضوع کیا ہے اور قرآن پر جانے کے لیے پہلے ہم نے تیار کیسے ہونا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.